अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम एक बहुत स्पेशल शो करने जा रहे हैं। मैंने आमतौर पे उन्हें पहले इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात रही है कुछ फॉर्मल इवेंट्स पे। शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। हम लोग जब ईद मनाते हैं तो अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो इस मुल्क के हीरोज़ हैं उनकी जो ईद है उसमें पाकिस्तान एक अहम हिस्सा रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे हीरोज़ हैं, जो इस मुल्क के अंदर हैं, जो इस मुल्क के बाहर हैं, आप उनके पास जाएं और ईद की मुनासबत से भी बात करें और उनकी ज़िंदगियों पे भी। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा मुझे जॉइन करी, यासीन मलिक साहब की अहलिया। और आपकी जर्नी का सबको पता है, लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि ये जो पूरी आपकी जर्नी है, इसने आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है जो ज़्यादा आपको मजबूत करता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहाँ पे आप कमज़ोर महसूस करते हैं। आपने इतना लंबा थीसिस वाला क्वेश्चन पूछ लिया। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। बट ये है कि ये एक जहाद मुसलसल है, एक तहरीक को उसके साथ अपना लाइफ को स्पैन को देखना और तहरीक आज़ादी को देखना। तो ये इतनी एक लार्जर दैन लाइफ स्ट्रगल है कि आई कैन नॉट इवन इनकैप्सुलेटेड इन वर्ड्स के क्या बीतती है एक इंसान के ऊपर। एक नस्ल के बाद फिर वो दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है, फिर तीसरी में जाती है, फिर कितनी नस्लों की कुर्बानियाँ, एक सीरीज़ ऑफ दैम, लाइक 1947 से लेकर अब तक, और उससे पहले का भी आप दौर देख लें डोगरा रूल का। तो बहुत ही एक आई थिंक नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए ऐसी तहरीकों के अंदर बिलीव करना और उनके अंदर पार्टिसिपेट करना और उस कन्विक्शन के साथ। तो आई थिंक वो इंसान के बस में नहीं होती वो क्वालिटी, वो अल्लाह ही दे देता है आपको सब्र भी अल्लाह ही देता है और अल्लाह ताला ही आपको हिम्मत देता है। क्योंकि हम लोग इंसान को अगर पता हो कि आगे खाई है तो वो कभी भी नहीं जाएगा, मगर यहाँ पे हर किसी को पता है कि आगे मौत है। मतलब ये अनसर्टनिटी नहीं है, इट इज़ वेरी सर्टन, मगर फिर भी दीवानों की तरह निकलना और अपने हक़ खुद इरादियत के लिए, तो ये एक कोई मुझसे से कम नहीं। लेकिन मिशाल, आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ने और आपकी जो अपनी इमीडिएट फैमिली है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया होगा आपको इस सब जर्नी में, और वो भी आपके लिए फिर एक एक्स फैक्टर साबित हुआ होगा। आई थिंक सबसे मेजर रोल जो मेरी लाइफ में प्ले किया है वो मेरी वालदा ने, क्योंकि वालिद साहब बहुत जल्दी फौत हो गए थे, हम बहुत छोटे थे तब 2002 में। एंड उसके बाद हमारी वालदा ने हमें एक फादर मदर दोनों का जो रोल है वो उन्होंने निभाया बहुत बखूबी तरीके से। और अब तो वो रज़िया सुल्ताना की भी कंप्लीट वही मदर हैं, मेरी बेटी की भी, नॉट जस्ट अ ग्रैंड मदर। तो उनकी बस एक ही बात मुझे, जिसने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, कि मायूसी कुफ़र है। और वो कितनी बड़ी बात है कि हम लोग खुदा न खास्ता अगर हम लोग चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों कि हम लोग अपना ईमान ही खो दें, कि हम लोगों को खुदा न खास्ता अल्लाह में मायूसी हो जाए, तो वो तो फिर हमारा ईमान ही ख़त्म है। तो ये चीज़ जो है, ये जो बात है, ये इतनी डीप है कि आई थिंक ये सीक्रेट है एक इंसान का। और ये इसमें मेरी वालदा ईच टाइम शी रिमाइंड्स मी, जब मैं फील लो करती हूँ या मुश्किल हो जाते हैं हमारे हालात, तो शी इज़ द रॉक। कभी जब यू आर ग्रोइंग अप तो कभी सोचा था, कुछ इंस्टिंक्ट था ज़िंदगी से कि बड़ा हीरोइक एक सफ़र होगा आगे जाके और बड़ी अलग चॉइसेस होंगी? आई डोंट नो, इतनी मैं एम्बिशियस नहीं थी, बट आई वॉज मोर ऑफ अ ड्रीमर। आई स्टिल एम। एक होता है ना, यू नो योर एम्बिशंस, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, यू वांट टू just have some specific dream goals. I never had. I was an artist और अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना। और मगर ये था कि एक अंदर एक एक ख्वाहिश होती थी अल्लाह से पूछने की, कि भी स्पेशली दुआ के टाइम में, कि क्या रीज़न है एग्जिस्टेंस का। जिस तरह बच्चे भी होते हैं ना, स्कूल में आप इस्लामियात पढ़ते हैं तो कोई बच्चा उठ के कह देता है खुदा कैसा लगता है या कैसी शक्ल है अल्लाह ताला की, तो वो टीचर जवाब नहीं दे सकती ना। उसी तरह एक मेरे अंदर भी एक वो क्यूरियोसिटी का बग था। तो आई वाज क्यूरियस, आई वांटेड टू नो व्हाई वी बीन ब्रॉट टू दिस वर्ल्ड। हमारा क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या गोल है, क्या मोटिवेशन है। तो आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही दुआओं में पूछती गई, तो शायद अल्लाह ने वो ले कहा कि प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल हो गया। तो किस तरह के आपके लिए यू वर ड्रीमर, तो किस तरह के ख्वाब देखती थी? ख्वाब आई थिंक
about fairyland, about heaven. ایک آرٹسٹ کی جس طرح سوچ ہوتی ہے نا, مائی ویکنیس از بیوٹیفل سینریز, بیوٹیفل پیپل, لینڈسکیپس, فگریٹیو آرٹ, پورٹریٹس. اور اس کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا او لیولس کا بھی تھیسس تھا, اس کے اندر اے لیولس کا, اس کے اندر بھی میں نے جو اپنی انسپریشن ڈرائیو کی تھی, چاہے جتنی بھی میں نے وہاں پہ پینٹنگز وغیرہ بنائی تھیں, مائی فائنل کنکلوژن واز دیٹ چاہے جتنے بڑے سے بڑے آرٹسٹ دنیا کے آپ لے لیں, رینیسانس پیریڈس کے, مغل ایرا کے, پکاسو کو لے لیں, جتنے بھی بڑے بڑے, بٹ سب سے بڑا مصور تو اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ ایک سرچ ہوتی تھی میری اپنی پینٹنگز میں بھی, شاید ڈریمز کے اندر بھی, کہ اللہ نے یہ ساری دنیا کیسے تخلیق کی ہے, کس طرح کے جانوروں کو آپ دیکھ لیں, پیکاکس کو دیکھ لیں, برڈز کو, کلرز ہیں, ہر چیز کے اندر اتنا حسن ہے اللہ کا. اور لائنز کا جو مطلب جو ٹیرر ہے, انسانوں کی شکلیں ہیں, انسانوں کی پرسنالٹیز ہیں, تو یہ ساری چیزیں دے آر آل آرٹ. اینڈ ہو از کریٹنگ آل آف دس. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ڈیسٹنی پہ بلیو کرتی ہیں ڈیسٹنی پہ. یا آف کورس. آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پرپز ہے. آئی تھنک میں نے کچھ زیادہ ہی بچپن میں دعائیں کی تھی پرپز پتہ چلے, تو آئی تھنک پرپز ہی ہر انسان کی لائف میں پرپز, کسی کو فالتو نہیں بھیجا اس دنیا میں, مگر ہم لوگ اپنی وہ ایک اس روٹین میں گھس جاتے ہیں جو ڈیلی روٹین کے چیلنجز ہوتے ہیں. اور ہر کسی نے بڑا ہونا ہے, ہر کسی نے جوان ہونا ہے, کسی نے بوڑھا ہونا ہے. مشل الکیمسٹ ایک بہت مشہور کتاب ہے, اگر آپ نے وہ نہیں بھی پڑھی ہوگی تو اس کا کانسیپٹ ضرور آپ تک پہنچ گیا ہوگا. تو جب بھی میں کسی سے بہت پرائیویٹلی بات کرتی ہوں, جیسے ہم کر رہے ہیں, ایکچولی دس از اے پرائیویٹ ڈسکشن, تو میں ہمیشہ اس کتاب کے حوالے سے ضرور بات کرتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ پرپز پہ بلیو کرتی ہیں اور ایونچولی ڈیسٹنی پہ بلیو کرتی ہیں, تو آپ کے ارد گرد جب آپ بڑی ہو رہی تھیں تو ایسا ماحول تھا کہ آپ اگر کوئی پرپز ہے تو وہ آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے, یا اب آپ اس ایکسپیرینس کے ساتھ یہ سپورٹ کرتی ہیں کہ ایونچولی آپ جو بھی کر رہی ہیں آپ اس کے لیے اکیلی ہیں, یا خود ہی اپنی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے؟ آئی تھنک بچپن میں بھی ہم لوگ کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی رہتے تھے, پاپا واز اے پروفیسر دیئر, تو وہاں پیچھے جنگل وغیرہ ہوتے تھے, تو می, مائی بردر اینڈ مائی سسٹر, وی وڈ گو ہائکنگ, وہاں پہ ہم بہت جاتے تھے. تو وہاں پہ بہت زیادہ وہاں پہ اینیملز وغیرہ وائلڈ, اسپیشلی وہاں پہ یہ چیتاز بھی تھے, غالباً چیتاز تھے یا لیپرڈ سے مجھے یاد نہیں آ رہا, اور بیئرز بھی وہاں پر آتے تھے. تو بہت ہی ڈینس وہ فارسٹ ہوتے تھے. تو ہم لوگ, عجیب بات ہے کہ قرآن کلاس کے بعد اسکول سے آنا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نا بھاگ جاتے تھے, اتنے چھوٹے چھوٹے تھے. تو وین وی وڈ گو ان ٹو دا جنگلز, وہاں پہ اسٹریمز ہوتی تھیں, بہت ہم آگے نکل جاتے تھے, تو ایک بہت سائلنس آتا ہے جنگل کے اندر, جب آپ ہنٹنگ پہ بھی جائیں ایک بہت کمپلیٹ سائلنس آتا ہے. اینڈ دین یو نو somebody is coming. وہ ایک ہوتا ہے نا دا سائلنس بفور دا اسٹارم اور دا تھنڈر. تو وہ ایک وہاں پہ عجیب ایک دو واقعے ایسے ہوئے, اور آئی واز آئی تھنک 5 years old, مائی بردر واز 7 اور سم تھنگ. چھوٹی چھوٹی اسٹکس ہوتی تھیں ہمارے ہاتھ میں, اینڈ کچھ اینیملس کا ہی تھا آنے کا, اور آواز بھی ہمیں آئی تھی. اینڈ ایک لمبا سا وہاں پہ ایک وہ تھا, برج تھا, اور نیچے بہت ڈیپ پانی تھا, پتلا سا برج بھی نہیں کہیں آپ کہیں کہ وہ بہت ہی سیمنٹڈ سا ایک بنایا ہوا تھا بیچ میں, بہت ہی چھوٹا سا. تو ہم نے بھاگنا تھا وہاں پہ, بیکاز وی نیو کہ یہاں سے ابھی کسی اینیمل نے آ کے چھلانگ مارنی, کیونکہ بہت ہی ہاؤلنگ ٹائپ کی آوازیں آ رہی تھی. اور اس وقت مجھے چکر آئے, اینڈ آئی ریممبر اس وقت ہم بچوں نے نا اللہ اکبر کہا. I'm telling you, this is like, you know, it's happened with me, because our mother used to say کہ اللہ کو پکارا کرو جب کوئی مشکل وقت ہو. بچپن سے جس طرح کا ہمارا ماحول ہوتا ہے ہم لوگوں کا, تو آئی ڈونٹ نو کیا ہمارے اندر اسٹرینتھ آئی کہ وہ ساؤنڈ ہی ختم ہو گیا کوئی اینیملس کا. اور ہم چھوٹے چھوٹے, وی وینٹ وداؤٹ اینی یو نو ہیلپ اور اینی ایلڈرلی. اور یہی امی کو ہوتا تھا کہ جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں بچے, اور کوئی ان کے ساتھ جاتا نہیں ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے چلے جاتے ہیں. دے ور کالنگ دا پولیس. تو ہم لوگ آرام سے ہم آگے. تو اس طرح ہوتا ہے, اٹس یور کالنگ. آپ کے جتنا فیتھ ہے, اسپیشلی ٹیسٹنگ ٹائمز میں, تو وہ تو اس وقت تو ہم بہت چھوٹے تھے. تو آئی تھنک جو بھی کوئی ہم کال کریں اللہ کو, اللہ مدد کرتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے انسان کو. اور اس طرح کے ایکسپیرینسز کے بعد آپ کا یہ بلیو زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ وقت گزر ہی جائے گا. یہ ہم کبھی کبھی اسٹک ہو جاتے ہیں ایک سچویشن میں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ گزر نہیں رہا, لیکن ایونچولی وہ گزر جاتا ہے. لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے کچھ سیکھ کر سکیں. میرا تو انتظار ہی نہیں ختم ہو رہا, انتظار بہت لمبا ہے, انتظار از ویری پینفل. لیکن یہ ڈیسیژن آپ نے خود لیا نا. یس آف کورس آئی اون اٹ. بٹ میں ویسے بات کری, آپ نے کہا نا کچھ چیزوں میں
چیزیں کچھ غم کچھ جرنی آپ کی نہیں گزرتی, اور آئی تھنک موت سے زیادہ پینفل ہوتا ہے ڈسٹینس, اور مجھے لگتا ہے سیپریشن. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی زندگی آپ گزاری ہیں اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, مے بی اٹس ناٹ ویری ریلیونٹ ورڈ, بٹ روحانیت بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا, یا آپ کا نماز پڑھنا, یا آپ کا تہجد پڑھنا, یا کچھ بھی. صرف آپ کو اف یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دا پرسن, اف یو آر ناٹ لسننگ ٹو دا وائس, اف یو آر ناٹ بینگ نارمل ود ان اے نارمل ریلیشن شپ, تو آپ وہ ایک اب نارمیلٹی کو نارمل سمجھنے کے لیے وہ صرف اللہ ہی ہے. اینڈ آئی کین سی دا ٹیئرز ان یور آئی, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ یو to be down. I don't want you to But be down. it's a blessing to have dreams at least. So dreams have played a role. I meet him through my dreams. But کبھی امپریکٹیکلٹی آپ کو امپریکٹیکلٹی کی خواہش کرنا بھی آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. Yeah, and I would just say that یہ کچھ چیزیں نیئر ٹو امپاسبل ہوتی ہیں, اور آپ کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے, تھرسٹ ہو جاتا ہے قدرت کی طرف سے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی اس کے اندر, اور آپ نے وہ رول بھی نبھانا ہے, اور پھر آپ کا ایک پرسنل دن رات آپ ایک ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں, ٹراما سے گزر رہے ہیں, پینک اٹیکس بھی ہو چکے ہیں مجھے پاسٹ میں, جب ایک ویک یاسین واز پتہ نہیں چل رہا تھا پلیز ڈیڈ اور لائیو, جب 5th of August ہوا اس کے بعد جو پورا ہفتہ تھا وہ ایک بہت اسٹرانگ رومر تھا, اینڈ ہی واز فزیکلی بیٹن اپ دوز ڈیز ان پرزن, تو بہت کرٹیکل تھی ان کی حالت. تو مشال جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں, یا جو بھی لوگ یہاں پہ آپ کو ڈپلومیٹس یا وہاں پہ آپ ریپرزینٹیوز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے پلیز بتائیے گا, یا آپ نہیں مطمئن؟ دیکھیے ان کے جو پروسیسز ہیں وہ بیسکلی پٹیشنز ہیں جو ڈرافٹ کر کے یو این کے ریپٹورز کو دی جاتی ہیں, اور ان کی کمیٹیز آف انکوائری ہیں, کمیشن آف بہت سی ان کی چیزیں ہیں, ہیومن رائٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, پھر بہت سے انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگلی جہاں جہاں انڈیا نے وائلیٹ کیا جنیوا کنونشنز کو اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, تو ان پرسپیکٹیوز کو لے کے کارسپونڈنس میری چلتی ہے ود آئی این جی اوز, ود ہیومن رائٹس باڈیز, ہیومن رائٹس واچ, ICRC, پھر یو این ہیومن رائٹس کمیشن, اور جواب بھی آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ 5 کنٹریز. تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. جب آپ انٹرنیشنل لا کی بھی اپلیکیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر انڈیا نے بالفرض اوور نائٹ ایک لا فیئر کیا صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے تقریباً کتنے ایک دورانیہ عرصے کے بعد آپ کی بات ہو پاتی ہے؟ میری تو بات ہی نہیں ہوئی, 4 سال سے اوپر ہو گیا. اور اگر جب آپ نے ٹرائی بھی کیا تو نہیں ہوئی ہماری تو نہ کوئی جواب آتا ہے نہ کچھ. میں پھر اینڈ میں مجبوراً اوپن لیٹر بھی لکھا ہے مودی کو, جب یاسین صاحب ہنگر اسٹرائک پہ تھے کچھ عرصہ پہلے بھوک ہڑتال پہ, تو میں نے اس میں لکھا تھا کیٹیگوریکلی کہ اگر ان کو کچھ بھی ہوا تو یو آر رسپانسبل فار دس. جب آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور وہ آپ نے ایک وقت تک انتظار کر کے بعد آپ کو وہ قدم اٹھانا پڑا کہ کسی بھی طرح کنونس کیا جا سکے. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ پبلک کے اندر موبلائزیشن ہو, پبلک باہر نکلے. اتنی بڑی نیشنل کازز, یہ میری ذات کی کاز نہیں ہے, نہ میرے ہسبینڈ کی ہے, ایک قوم کی قربانی دے رہے ہیں, ساری قوم دے رہی ہے وہاں کی. اور میں سمجھتی ہوں پاکستانی قوم کا فرض ہے اور قرض ہے کہ 75 سالوں سے جو تحریک چل رہی ہے, پاکستان نے بھی اپنا میجر رول پلے کیا, مگر اب اس کو پیپلز موومنٹ جو ہے ایک بہت اسٹرانگ قسم کا انتفادہ ٹائپ کا ادھر بھی چاہیے فار سچ اے بگ کاز. ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ گلوبلی بھی اس کو لے کے جانا, اور گلوبل فرنٹس کے اوپر اس کو یو این کی قراردادوں کو منانے کے لیے جتنے انٹرنیشنل لا کے ڈائنامکس ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کرنا, اور وہاں پہ پٹیشنز فائل کرنا, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, جو ان کے انٹرنیشنل میکینزمز ہیں اس کے تحت. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ, جو آپ انتفادہ کی بات کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی پرائرٹیز میں شامل ہے یہ؟ آپ کی انڈیویجول ایفرٹ تو ہو سکتی ہے. اسٹیٹ از لائک ریلیٹیو ٹرم. یہاں پہ تو اتنی پولیٹیکل پارٹیز میں پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے, اور میں سمجھتی ہوں دیٹ political vendetta has taken a heavy toll over the national issues and of the regional issues. کیونکہ اب ایک ہوتا ہے نا few months ہو رہا, اب یہ سالہ سال کنٹینیو کر رہی ہے, کرونک ہو گیا یہ مسئلہ. تو آپ کیسے آئیں گے بڑے ایشوز پہ, اپنی اکانومی پہ, اپنی سیکورٹی ایشوز کے اوپر, اور اسپیشلی جب ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے, جن کی تحریک کے خون سے آپ کے پاکستان کو پانی آتا ہے, ڈیفینس لائن ہے وہ آپ کی, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے,
اور انسانیت کی بات ہے, بس مذہب ڈز کی اینی بات. تھنگ فرسٹریٹ یو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اس سب میں سے؟ It's natural, we're humans, we do get frustrated, and then it is something which I said کہ جہاد مسلسل ہے, you don't have any time frame for it, and you don't know when your demands will be answered, or when will you be rewarded for it, the struggle. But it's just the will is the romanticism with the movement. اور وہی رومانٹسزم میں آپ ایک عاشق ہیں اور آپ نے دیوانوں کی طرح اپنی بلیف میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہی سینٹیمنٹ ہے, مگر کافی دفعہ فرسٹریشن آ جاتی ہے کہ ہم نے بہت سے فرنٹس کے اوپر ہم لوگ انڈیا کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اور میں نے تو جب سے 5th of August آیا ہے, I've been quite vocal about it that Pakistan should have had a Kashmir emergency declared over here, اور یہاں کی انٹرنل chaos کو ٹیمپرری فار اے فیو ایئرس ختم کر کے پیور فوکس ہونا چاہیے تھا ٹو فوکس ان دا UN میکنزم, کمیشن آف انکوائری یا کشمیر انوائے فرام دا یونائٹڈ نیشنز, یا جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے 4th جنیوا کنونشن کی جو وائلیشن کر رہا ہے, پھر انٹرنیشنل جو لیگل آبلیگیشنز ہیں اکنامک اینڈ ڈیفینس سینکشنز کے انڈر اسٹرانگ کیس بنایا جائے RSS کے خلاف. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کے تحت ہم کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نہیں کر رہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم انٹرنل ایشوز کے اندر بہت زیادہ قوم جو ہے وہ اوور, میں سمجھتی ہوں وہ سنک ہو گئی ہے. پروگرام میں خوش آمدید. میرے ساتھ مشال ملک صاحبہ موجود ہے. مشال, میں آپ کی مدرہڈ کی سائڈ کو تھوڑا سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیسے ریز کیا اپنی بیٹی کو, اور ان کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ نام اٹس سو بیوٹیفل. میں نے وہ پریس کانفرنس میں ہی پہلی دفعہ آپ کی بیٹی کا نام مجھے پتہ چلا تھا. تو یہ کہاں انسپریشن کہاں سے آئی اس کا یہ والا نام رکھا؟ یہ اس کے ماموں نے اور میری والدہ نے رکھا ہے. اور رضیہ سلطانہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, سلیو ڈائنیسٹی کے اوپر تھی اور سلیوری کے خلاف ہماری پوری اسٹرگل ہے, اور پورے ہندوستان پہ رول کیا تھا رضیہ سلطانہ نے. تو جب یہ پیدا ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا کہ ایک مشکل لائف ہوگی ہمارے بچے کے لیے بھی, کیونکہ وہ ایک تحریک کا بچہ ہوگا, اور اسپیشلی یاسین ملک کا بچہ ہونا ایک ناممکن بات ہے, ان کی شادی بھی ہو جانا. تو ایک ایسا نام ہو, میری والدہ نے کہا, جس سے اس کو اسٹرینتھ ملے اور جس سے اس کے اندر کریج آئے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک بڑا ہی ایک پاورفل نیم ہے, بٹ ڈیسٹنی تو اس کی اپنی ہے. ابھی وہ تھوڑی, آئی تھنک شی از 5-6 پلس. نو شی از ٹرنڈ 11. شی از اے بگ گرل ناؤ. اچھا, تو وہ ریئلائز کرتی ہے کہ اس کا بڑا الگ مختلف نام ہے, کہ جب بڑی ہو رہی تھی پوچھتی تھی آپ سے کہ یہ میرا نام یہ کیوں ہے؟ پوچھتی ہے بڑی, وہ بھی انٹریگنگ ہے اس کے اندر مائنڈ اس کی, اور وہ بہت سے کویسچنس کرتی ہے, پروب کرتی ہے, اینڈ اس کو ہم لوگ خود بھی بتاتے ہیں, اسپیشلی مائی مدر. تو یہ سب آپ نے اسے کیسے سمجھایا, بتانا چاہیں گی آپ نے اسے یہ سب کیا کیسے پکچر آئی کیا تھنک اس کے اس کو سامنے؟ اتنی خوبصورت طریقے سے میری والدہ نے براٹ اپ کیا ہے, اس کو اتنے اس کے پولیٹیکل اوپینینز ہیں, اس کی اتنا ماشاء اللہ ایٹ سچ اے ینگ ایج شی از سٹنگ اینڈ شی از ڈبیٹنگ آن کریٹیکل ایشوز, آن ناسا پہ بھی, آن اسٹرانومی اینڈ پلانیٹس کے اوپر بھی بات کرتی ہے, سولر سسٹم پہ. پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارا کریڈٹ آئی تھنک زیادہ تر میری والدہ کو جاتا ہے فار گیونگ ہر, کیونکہ دیکھیں آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کا گھر کا ماحول ہوتا ہے, کیونکہ کافی شی ڈز ہوم اسکولنگ آلسو, تو اس کی وجہ سے بھی اس کا پورا ورلڈ ہی اس کا گھر ہے. تو اس کے اندر آئی تھنک یہ بہت میچورٹی بھی آ جاتی ہے کچھ لحاظ سے, کیونکہ بچپن ہی اس کی آنکھ کھلی ہے پرائم سے ہی پروٹیسٹ کے اندر. تو اس نے دوری بھی دیکھی, اور 2 سال کی تھی تو اس کے ساتھ بھی اٹیک کیا انڈین فورسز نے انڈین سینٹرل جیل کے اندر. تو بچی نے بچپن سے ہی جدائی دیکھی ہے, اور اس نے اس پہ بھی اٹیکس ہوئے, اور اس کے اوپر بھی بہت ہی مشکل وقت, دلی میں بھی مجھے یاد ہے ہمیں سڑکوں پہ پھینک دیا انہوں نے, اور دسمبر کی بہت سردی تھی, اور بچی چھوٹی سی تھی, گود میں فیو منتھس کی تھی, اور اس کو پھر مائلڈ نمونیا ہو گیا, اور سڑک پہ رات ہم نے گزاری, کسی ہوٹل میں ہمیں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. اس طرح بہت سے انسیڈنٹس اس کے ساتھ ہوتے رہے ہیں وہاں پہ. اور بڑوں کے ساتھ تو چلے ٹھیک ہے, بٹ ایک بچے کے ساتھ ہونا اور پھر اس کو ٹارچر کیا جائے اس کو, تو وہ اٹس ویری ویری پینفل فار. اور جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے ہم عید پہ اپنے آپ سے آپ کا وقت مانگے, تو پھر آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہیں؟ وہ تھوڑا سا مضبوط ہو کے دکھانا. ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے,
بہت ہی ڈپریسنگ ہوتا ہے عید کے اوپر, کیونکہ آپ عید پہ آپ کو جو فوت بھی ہو جائیں وہ بھی فیملی ممبرز یاد آتے ہیں, آپ قبرستان جاتے ہیں. یہاں تو زندہ کو بھی نہیں ہم مل سکتے, نہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک انریزالوڈ گریف ہے. آئی مین آئی کانٹ ایون پٹ اٹ انٹو ورڈس, جس طرح کا یہ فیلنگز ہوتی ہیں. مگر اس کے ساتھ پھر میری والدہ کا, میری بہن کا بڑا رول ہے, بڑا پازیٹیو رول ہے. دیر لائک نو, نئے کپڑے پہننے, تیار ہونا ہے, یہ ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگوں نے انجوائے کرنا ہے, زندگی ایک بلیسنگ ہے. اور اگر ہم لوگ اپنے آپ کو گیو اپ کر دیں گے, جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فلاسفی ہے, جو میں ویورز بھی اگر سن رہے ہوں, کہ اگر ہم خود ہی ہارے ہوں گے, مرے ہوں گے, اور پہلے ہی ہم نے ڈیفیٹ مان لی ہوگی, تو پھر تو دشمن کا تو آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. اب یاسین صاحب کی جس دن سینٹنس ہوا ہے اور 2 عمر کہہ دیں ایک انسان کو, اور اس دن پھانسی کی بھی سزا کے چانسز بہت اسٹرانگ تھے. اور آپ اگر ان کی کانفیڈنس دیکھیں, وہ اکیلا تنتنا ایک آدمی آیا ہے ڈیتھ سیل سے نکل کے. ان کی واک, ان کا کریج, ان کی باڈی لینگویج, ان کے ایکسپریشنز میں اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے جیسے موت کو ہرا دیا. تو اس وقت میری والدہ نے کہا 2 دن پہلے تم تو بڑی چیخیں ماری تھی, رو رہی تھی, اپنے خاوند کے لیے اپیل کر رہی تھی لوگوں کو, تو دیکھو اس کا کریج, دیکھو تم اس کی بیوی ہو. تو وہ جس وقت جج ہے وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ جی آپ کو کوئی رعایت چاہیے, تو سزا کے اندر, ابھی سزا نہیں اناؤنس, یہ انڈیا کے چینلز میں کوٹ ہو رہا ہے سارا کچھ, جب یہ 25 مئی کو. تو ہی سیڈ مجھے زندگی کی بھیک نہیں مانگنی. اور وہ فلی سینسز میں ہے, ورنہ ایسے جب ایسی سزائیں دی جاتی ہیں تو سیڈیٹ کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے جو جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے. فلی سینسز میں تھے, اور پھر جب فیصلہ ہوا 2 عمر کہہ دیں ایک ہی زندگی میں, اور ریگرس امپریزمنٹ اور ڈیتھ سیل, تو ان کا ریاکشن پتہ کیا تھا؟ ہی واز لافنگ. I have never ever witnessed this type of bravery ever, and I'm his wife, so I have a heavy responsibility on my shoulders. آپ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, So I have to be strong, even if I'm not strong. It's tough. تو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے. Pretend تو نہیں, بس یہ ٹف ہے, کیونکہ یہ ایموشنل ایک پوری جرنی ہوتی ہے انسان. اچھا مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے جتنا وقت ساتھ گزارا ایز اے نارمل کپل, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کبھی انہوں نے آپ پہ ڈومینیٹ کیا ہو, جو کہ عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ ڈومینیٹ کر رہا ہے, یا جب آپ نیا نیا کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہو تو آپ کی اپنی چوائسیز ہوتے ہیں, دوسرے کی دوسری, تو کچھ ایسا بتائیں جو آپ کو یاد آتا ہو بہت. I think he has never dominated me. I dominated him. جو مجھے کبھی کبھار ریگریٹ ہوتا ہے. I was very possessive about it. He is dominating the world and you are dominating him. No, because ان کی ماشاء اللہ اتنی فین فالوئنگ ہوتی تھی, اور اب بھی ہے خیر. تو I used to get possessive. تو وہ اب میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ ہلکا سا بھی مجھے ان کے ساتھ نا, کس بات پہ پوزیسو, مطلب کہ پوزیسو جب بہت زیادہ لوگ آٹوگرافس لیتے ہیں تو وائف تھوڑی بہت جیلس ہو ہی جاتی ہے نا. تو وہ ہنستے تھے, وہ کہتے تھے اٹس نیچرل, لوگوں کے ایموشنز ہیں, لوگ سینٹیمنٹ جو آزادی کا ہے بہت سیکریڈ ہے, اس کے لیے لوگ اپنی جان بھی دے دیں گے. لوگوں کی ایک ایموشنل وابستگی ہے. تو اگر لڑکیاں لڑکے رو رہے ہیں تو وہ یہ نہیں صرف ایک ہی بات ہوتی کہ کوئی ہیرو آ گیا یا کچھ, اس کے پیچھے ان کی اپنی بھی قربانی ہے. تو وہ نیچرلی آئی واز ویری ویری ینگ, تو وہ بندہ اس وقت چائلڈش بہیو کر لیتا ہے. بٹ یس, وی ور لائک لو برڈس آلویز. ہی از ویری رومانٹک. بہت زیادہ غالب کی پوئٹری اس وقت, میری اردو بھی آج کل مجھے تھوڑا ٹائم مل رہا ہے, میں تھوڑی بہت غالب کی ٹرانسلیشنز اردو پوئٹری کی پڑھ رہی ہوں, کیونکہ وہ تو پورا دیوان ہی ان کو پتہ ہے. ہی از ٹو مچ انٹو فلاسفی اینڈ علامہ اقبال, اینڈ انہوں نے سارے مذہب کو اسٹڈی کیا, اور پھر اسلام کا تصوف, اور پھر صوفیزم کی طرف, اور معرفت کی طرف, اور پھر شریعت اور اجماع قیاس, اتنا ماشاء اللہ ان کا نالج ہے. اور پھر جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں, مطلب اٹ از سو بیوٹیفل دا وے ہی پریز, اٹ از ڈیوائن. مطلب وہ سجدے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. اور بہت کم دفعہ میں نے دیکھا ہے رات کو جب بھی اٹھ کے تہجد کے لیے اٹھتے تھے کبھی کبھی, تو ان کی مجھے رونے کی آواز ہلکی ہلکی آتی تھی. تو وہ میں ان سے بعد میں کبھی پوچھتی تھی تو کہتے کچھ بھی نہیں. تو وہ ان کا ایک عشق ہے آزادی کے ساتھ نا, اور اینڈ ویری ٹینڈر. یہ نہیں ہے کہ اپنی وائف پہ یا اپنی بہنوں پہ یا گھر میں روب جما رہے ہو یا ان کے اوپینینز نہ سن رہے ہیں, بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ
بہت زیادہ وہ اوپینینز میری والدہ کے خاص طور پہ جو یہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی تھی گیلانی صاحب کے ساتھ مل کے، یاسین صاحب نے ایک یونیفائڈ حریت کا انہوں نے پلیٹ فارم بنایا تھا برہان وانی کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں بہت بڑا رول میری والدہ کا بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سارے اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں اور آپ سب کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے اور تحریک بھی ایک ہے اور آپ کے مشن بھی ایک ہے، کامن ہے، اور آپ کا دشمن بھی ایک ہے، تو آپ لوگ ایک فارمل پلیٹ فارم کے اوپر بھی آ جائیں. تو انہوں نے کہا تھا اگر اس طرح میں کروں گا تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے میرے لیے، مگر یہ ہے کہ مجھے پھانسی بھی چڑھایا جا سکتا ہے اگر میں اسپیئر ہیڈ کرتا ہوں ایسا کچھ. تو امی نے کہا آپ زندگی موت کا تو آپ کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو بس میں صرف یہی چاہتی ہوں. تو اس میں کچھ سال لگے اور پھر آپ نے دیکھا جب یہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی ہے ان کی، اس کے بعد تحریک کے اندر اور بھی زیادہ شدت آئی تھی. اور یاسین صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے تھے میروائی صاحب کے پاس، ان کو پک کیا، گیلانی صاحب کے پاس لے کے گئے، آسیہ صاحبہ بھی آئیں، اور تب سے لے کر اب تک ایک بہت ہی اسٹرینتھنڈ مقابلہ کیا. اور اسی کی ان کو سب سے زیادہ جو سزا اگر ایک لیڈر کو دی گئی ہے، ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے واحد یاسین صاحب کو، اور دوسروں کو بھی برے حالات میں بیرکس میں رکھا ہوا ہے، مگر ان کو ڈیتھ سیل میں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے فارملائز کیا تھا، اسپیئرڈ کیا تھا یونٹی. تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو. پروگرام میں خوش آمدید. اچھا مشعل، ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کا ریلیشن شپ، تو مجھے بتائیں کہ وہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ کا پوائنٹ آتے آتے کہ یہی چیزیں ہیں اور انہی کے ساتھ مینیج کرنا ہے اور ان کو سمجھنا اور خوش بھی رہنا ہے، یہ جلدی آپ نے اچیو کر لیا تھا یا آپ کو وقت لگا تھا ایز اے پارٹنر اس سب کو ایبزارب کرنے میں؟ آئی تھنک وقت ہی لگتا ہے انسان کو، اور ایک اسپریچول کالنگ تھی میری کشمیر کی طرف، اور اسی اسپریچول کالنگ نے ہی مجھے اکثر اسٹرینتھ دی ہے، جو میرا فیتھ رہا ہے اللہ کے اندر، اور جو سمبولک مجھے بہت سی ڈریمز بھی آ چکی ہیں کشمیر کے حوالے سے. اور یہی میں نے دیکھا ہے کہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کہ آپ کا انر فیتھ ہوتا ہے. اچھا بتائیں. انر فیتھ کی میں وہ بات، آپ کہیں سمبولک ڈریمز ان کے بارے میں وہ بتائیں. بہت پرسنل ہو جاتا ہے، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ، میں اتنا کیونکہ بہت پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اسپریچول پاور ہے جس نے آئی تھنک ہمارے اس بانڈ کو، میرے اور یاسین صاحب کے، اس کو کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ اس وقت مطلب ایگزسٹ کر رہا ہے. اچھا مشعل، جو ریسنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، آپ کو پتہ ہے آپ سب فالو کر رہی ہیں، اس میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ اس میں یہ کاز کہاں گم ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو لگتا ہے انیشیٹو لے سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ لے سکتی ہے، یہ کیوں بار بار پیچھے رہ جاتا ہے؟ آپ کہتی ہیں بہت گمے ہوئے اپنے اور ڈومیسٹک ایشوز میں، لیکن کیوں ایک طرف آپ کہتے ہیں شارغ ہے، دوسری طرف آپ ڈومیسٹک ایشوز میں گم ہو جاتے ہیں، کیوں؟ پتہ نہیں، یہاں پہ میں نے دیکھا آفٹر فیو ایئرس کوئی نہ کوئی بڑی قسم کی کوئی تحریکیں چلتی ہیں، اور پیپلز موومنٹ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے آتی ہیں، اور بہت سے کور ایشوز سے ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے اوور دی ایئرس. آئی ڈونٹ نو وہ مطلب اٹ ہیپنز بائی چانس اور اٹ از بینگ ڈیزائنڈ، بیکاز انڈیا کے بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی آئے، کبھی پراکسیز کی صورت میں، کبھی ٹیررزم کے انسیڈنٹس کے تھرو، کبھی کوئی اس طرح کے کیوٹک انوائرمنٹ کے اندر، اور بھی زیادہ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا پولیٹیکل آرگن اینڈ دی ادر انسٹیٹیوشنز ایک ڈیوائڈ آ جائے. تو آئی تھنک اس میں سب کو یہی کہوں گی کہ صبر کرنا چاہیے، اور حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پبلک پلیٹ فارم پہ مت بولیں. بے شک آپ وہ اپنے لحاظ سے سچ کہہ رہے ہیں، مگر کلوز ڈورز کوشش کریں کہ میٹرز کو ریزالو کیا جائے. ٹریٹی آف حدیبیہ بھی تھی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں بظاہر بہت سے ایسے پوائنٹس لگ رہے تھے کہ جو فیور میں نہیں تھے، مگر ہم نے اس میں دیکھا کہ لانگ ٹرم کے اندر اس کے اندر نہ صرف امن آئے بلکہ اسلام بھی اس طریقے سے زیادہ پھیلا. تو آئی تھنک ہمیں وہی فلاسفی ٹو فرگیو فرگیٹ، اور ہم سب اسی ملک کے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، اور کوئی کسی کا خونی دشمن نہ بنے، اور یہ نہ ہو کہ اگلی نسلیں جو ہیں وہ اس کا جو ہے they'll have to bear the اچھا brunt. مشعل، یہ جو کیونکہ ایک کاز ہے اور کاز میں میڈیا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں چاہے وہ کشمیر کی ویڈیو ہو، وہ پیلسٹائن سے ہو، کچھ چھپا نہیں رہتا.
لیکن آپ کہاں دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ کتنا رسپانسبلٹی سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں اس کے اندر کیونکہ اب دنیا ٹیلی ویژن سے زیادہ اب سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ انگیجڈ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بہت کم کانٹینٹ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ویزیبل ہوتا ہے جو موومنٹ کے حوالے سے. اور ایک تو ویسے بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی ایکسیس نہیں ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نہیں جا سکتی وہاں پہ، اور وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز نہیں ہیں، وہاں پہ یو این کی ورکنگ باڈیز نہیں جا سکتی. تو اس لیے ایسے انوائرمنٹ میں بہت کم جو انفارمیشن باہر نکلتی ہے، اس انفارمیشن کو جتنا زیادہ ہم ڈیسیمیٹ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہم اس کو پراپیگیٹ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہم اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے پیپرز، آرٹیکلز، ریسرچ، تھنک ٹینکس کے ساتھ کولیبوریشنز ود دا ورلڈ، پرماننٹ 5 کنٹریز کے ساتھ، اور جو ڈوسیئر فارن آفس نے بنایا ہے اس کے اوپر، اور ڈاکیومنٹریز اور ایون کمرشل موویز بننی چاہیے کشمیر کی بہت سی ہیومن ٹریجڈیز یا جو ان کا کلچر، ہیریٹیج اور جو ان کی اسٹرگل ہے. تو جو آپ نے اسٹارٹنگ میں بھی بات کی ہے ہیروز کی، تو بہت سے انسنگ ہیروز ہیروئنز ہیں کشمیر کی، بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ انسپائر کر سکتی ہیں پاکستان کے یوتھ کو، اور انٹرنیشنلی بھی، اور ایڈوکیٹ کر سکتی ہیں ایز اے ٹول ٹو ایڈریس اینڈ ٹو ہائی لائٹ اینڈ ٹو اسپریڈ دا میسج آف کشمیر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پالیسیز میں آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سنجیدگی سے لیں گے، یا یہ پرانا ہی اور ماضی کا قصہ ہی بنتا چلا جائے گا جیسا کہ ہو رہا ہے؟ I don't know، یہ ڈیسیجن میکرز کی بات ہے، بٹ آئی ہوپ ناٹ ایسا کوئی بات ہو. اگر یہ ان کا انٹرنل جو ایشوز ہیں تھوڑے یہ کلیئر آؤٹ ہو جائیں، تھوڑی اسٹیبلٹی آ جائے، تو دے شوڈ کم از کم ان کا 5 سے 10 سال کی کشمیر پالیسی آنی چاہیے، جس کے اوپر 50 سال آپ نے ڈائلاگ کو دیے انڈیا کے ساتھ اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، ویک ہی ہوتا رہا کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلی بھی اور آن گراؤنڈ بھی. وہاں پہ فورسز بڑھتی رہیں اور پاکستان بھی ویک ہوتا رہا، اور کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اور اس کے بیسس کے اوپر سارا کا سارا جو محنت تھی ٹریک 2 کی اور جتنی بھی ڈائلاگس کی، وہ ساری کی ساری اسٹینڈ اسٹل ہوگی. تو اب اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان شوڈ لرن، اور وہ اب جہاں اصل مقدمہ آپ کا، جہاں اصل روٹ ہے وہ یو این کے اندر ہے، یو این کی قراردادوں، تو وہاں پہ لے کے جائیں. اگر یو این کہتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، تو آئی ڈونٹ بلیم دیم. 50 سال انہوں نے دیکھا، ہم نے ڈائلاگس ہی کیے ہیں، تو ان کی مائنڈ میں اب یہ ہے کہ ہاف اے سینچری یہ بائیلیٹرلزم میں رہا ہے بیکاز آف شملہ. مگر انڈیا نے شملہ کو بھی نلیفائی کر دیا ہے 5 اگست کے بعد، 2019 کے بعد، یو این کی قراردادوں کو. تو ساری چیزیں جب اس نے سپرسیڈ کر دی ہیں، جنیوا کنونشنز، یو این ریزولوشنز، انٹرنیشنل لا، بائیلیٹرلزم، تو پھر تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے نا کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، پلیبسٹ کرایا جائے، ڈی ملٹرائزیشن کرائی جائے. اور جو وہاں پہ ایک پاپولیشن جس طرح ڈائنامکس چینج کی جا رہی ہے، ان کو جو ہے لیکن اسٹاپ مشل کرائیں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی ہم ایک جگہ پہ تھے، تو وہاں پہ ہم لا فیئر کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنا کیس خود پٹ کرنا ہے، جیسے انڈیا انٹیلیجنٹلی دوسرے کورٹس میں کر رہا ہے، اور ہم اس پہ بالکل نہیں کام کر رہے. تو ان کے پاس فارن آفس کے پاس میں کافی سالوں سے کہہ رہی ہوں ایک لیگل سیل ہونا چاہیے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے پاس بہت کم ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے اوپر. تو اگر نہیں ہے تو یا تو ٹرین کرائے جائیں ان کی ایکسپرٹیز اچیو کرنے کے لیے، اور اگر نہیں ہو سکتی شارٹ ٹرم میں تو ہائر کی جائے انٹرنیشنل سروسز، اور اپنے کیسز کو باہر کی عدالتوں میں لے کے جایا جائے. دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب جس طرح کی آپ کی جرنی رہی ہے، تو روٹین میں آپ کو انسپریشن کہاں سے ملتی ہے؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد ہے اور آپ کو ایک اسپریچول اسٹرینتھ ملتی ہے، بٹ واٹ کائنڈ آف بکس یو ریڈ، واٹ کائنڈ آف موویز یو واچ؟ I read all kinds of books. It depends on my mood sometimes. But I love reading about Sufism, and I love reading about history and poetry. مجھے بہت پسند ہے. And خلیل جبران، Broken Wings میری اور یاسین کی بہت فیوریٹ لو اسٹوری رہی ہے. اور اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ونگ یہاں رہ جاتا ہے، ایک دوسری جگہ کٹ جاتے ہیں ونگز، اڑ نہیں سکتے. تو یہ جو پرانا کلاسک لٹریچر ہے، اور اس کے اندر آسکر وائلڈ بھی بہت پسند ہے، پکچر ڈورین گرے، آئی لائک اٹ. اور علامہ اقبال، یس علامہ اقبال. موویز ہر قسم کی، روم کام بھی پسند ہے کیونکہ لائف از سو سیریس. تو اپنی لائف اتنی انٹینس ہے
تو تھوڑی لائٹ قسم کی کامیڈی. بیٹی کے ساتھ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ اس کے ساتھ آئی تھنک پارک چلے گئے یا کوئی لوڈو کھیل لی یا کوئی اسپورٹ کر لی اس کے ساتھ, بیڈمنٹن کھیل لیا یا کوئی جھولوں پہ چلے گئے اس کے ساتھ. یہی جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور آئی تھنک بچوں کے ساتھ بندہ خود بھی اپنی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. یو بیکم اے چائلڈ. Do you ever think of writing a book? Yeah, I might. I'm thinking about something. But abhi it's not very clear in my mind. But if I write, I will write the truth. میں I think سچ بولنا چاہیے, اور اس کی چاہے جتنی بھی ہیوی پرائز پے کی جائے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود دی آڈینس, اف ایور آئی گیٹ اے چانس, the lights, the romanticism I had with my husband and with the people of Kashmir. ان کی یونیک انڈیویجول اسٹوریز جو میں نے آن گراؤنڈ دیکھی, ان کی پیاری پیاری باتیں, ان کی انوسنس, ان کا فیتھ, جو یہ آئی تھنک یہ جولز ہوتے ہیں جو آپ, یہ بہت ہی پریشیس قسم کی آپ کو ایکسپیرینسز ملتے ہیں جب آپ ایسی لوگوں کو, ایک پوری قوم کے لوگوں کو ملتے ہیں جنہوں نے کلیکٹیو سفرنگ کی ہے. تو ہر گھر ایک نئی داستان ہے اور آپ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں. تو بہت سے ایسے ہیں جو ہیرے ہیں جن کو ہم نے خریدنا ہے. And do you believe that you are the chosen one? I don't know if I'm the chosen one. That's a big word. I'm just nothing. But یہ ہے کہ there is a spiritual connection with my marriage with Yasin and with this cause. تو وہ it will never ever let me live in peace till I have to keep on doing something. I have not achieved anything at all. I think but the main thing is that at least چاہے میں تھوڑا سا بھی کچھ کر رہی ہوں for this cause, I think اس کے اندر مجھے ایک ڈیوائن سیٹسفیکشن ملتی ہے. That is all I can say. But بہت ظلم ہے وہاں, اور ان کی آواز بننا I think ایک بہت بڑا ہم سب کے اوپر فرض ہے, not just on me. اچھا مجھے بتائیں کہ اس سب میں آپ کا کوئی دوست بھی بنا, who's your best friend? It's my mother, my sister and my daughter. 3 best friends. تو جب کبھی کچھ اور بھی ہیں فرینڈس ہیں میری, but we're like اپنی اماں کے ساتھ سب شیئر کرتی ہیں. بہت everything. اچھا اپنی اماں کے بارے میں بتائیں, آپ ان کا بہت ذکر کر رہی ہیں, ان کے بارے میں بتائیں. How was she so strong, your mother? Well, I guess she was always strong. She's faced many challenges in her life. اور پالیٹکس میں بھی جب وہ تھیں, انہوں نے بہت سے آرڈیننس بھی ریپیل کرائے اور بہت سے ہسٹوریکل کام کیے فار ویمن پارٹیسپیشن ان سینٹ, اور بہت سی چیزیں ان کی لائف میں رہی ہیں انہوں نے جس طرح. اور میرے والد صاحب نے بھی ایڈ کے خلاف وہ بہت تھے, فارن ایڈ کے خلاف. اور جب ڈھاکہ فال ہوئی تو ہی لیفٹ جرمنی اینڈ کیم بیک ٹو فار ہز کنٹری when بھٹو called him. تو ہمارے گھر کا ماحول بڑا ہی ایک انقلابی, ریولیوشنری, اور کتابوں میں ہی رہا. ہماری لائبریری ہوتی تھی, پاپا کی ہزاروں بکس ہوتی تھیں, اور ان کے آرٹیکلز وہ لکھ رہے ہوتے تھے. اور ہمیشہ انہوں نے یہی ایک بات کی تھی کہ اپنی مٹی سے ہم پیار کریں. اور بچپن میں افغانی بچے, بوسنین, چیچنین یہاں پہ آتے تھے, اور ایون کشمیری بچے, ریفیوجی کیمپس ہوتے تھے, تو ان میں جانا امی پاپا کے ساتھ. اور پھر ان کے ساتھ لوگ تو جاتے ہیں نا چیریٹی کرنے ایسے کیمپس کے اندر, بٹ آر پیرنٹس ور آلویز لائک, صومالین بھی بچے ہوتے تھے, دیٹ یو شوڈ بیکم فرینڈز ود دیم. اور میری بہت سی افغانی فرینڈز بنے, صومالین فرینڈز اور باسنینز بھی اس زمانے میں, دیٹ یو نیڈ ٹو بی فرینڈلی ود دیم. صرف ان کو ایک ہی چیز نہیں چاہیے ہوتی کہ اگر وہ ریفیوجی کیمپس میں ہیں یا وہ اس وقت ان کو کھانے پینے, ان کے ساتھ دوستی کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا. تو وہ ایک ایسا ماحول تھا, اور اسی میں ان کے لیے فنڈس کلیکٹ کرنا لوگوں سے. بٹ آئی تھنک آئی واز بلیسڈ. But what kept you grounded in your life? Grounded as in what? Grounded? Humbleness ہوتا ہے نا, یا پھر ہمبلنس تو وقت کے ساتھ اور بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم لوگ کس چیز پہ ہم کرتے ہیں یا کس چیز پہ ہم غرور کرتے ہیں, رش, جس طرح مطلب یہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے, آئی تھنک ایچ اینڈ ایوری مومنٹ ہم لوگ جتنا بھی شکرانہ کر لیں آئی تھنک کم ہے. اور یہ بھی ٹائم میرے اندر یہ زیادہ میچورٹی آئی ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ ہم عاجزی ہم اپنے اندر ڈالیں گے, آئی تھنک ہمیں اتنا ہی ریئلائز ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ کیوں بھیجا ہے. کیونکہ اللہ کو غرور بالکل پسند نہیں, اور کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی آئیڈیا بھی ہمیں آ رہا ہے, اگر کوئی نیک خواہش سوچ بھی آ رہی ہے,
ایک چیز اللہ نے ہم سب کو انسانوں کو دی ہے, وہ فری ول ہے. صرف فری ول ہے, اس کے اندر ہم لوگ رائٹ پاتھ پہ جاتے ہیں یا رانگ پاتھ پہ جاتے ہیں. اچھا میرا آپ سے آخری سوال ہے, آپ نے فیتھ کا بار بار ذکر کیا, فیتھ کی مینٹیننس کیسے کرتے ہیں؟ فیتھ تو فلکچویٹ بھی ہو سکتا ہے نا انسانوں کا, تو فیتھ مینٹین رہے یہ کیسے ہو سکتی ہے, کیسے فیتھ کرنا آئی چاہیے؟ تھنک از اے کنٹینیوس کانورسیشن ود اللہ. فیتھ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہیں, ہاں یہی ہیں بس, اور ہم نے نماز پڑھنی ہے بس. ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے, ہم نے ہمارا کیا کنیکشن بن رہا ہے اللہ کے ساتھ, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شریعت اور جو تصوف ہے, صوفیزم ہے, یہ پہلے ہینڈ ان ہینڈ ہوتے تھے. کربلا سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, اور یہ واحد لیڈرشپ تھی پوری دنیا کے اندر جہاں پہ روحانیت بھی تھی اور جہاں پہ ایک ورلڈلی لیڈرشپ بھی تھی, جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, اور انہوں نے سارے کوڈ آف لائف دیے تھے. اور وہ جو ایک اس زمانے میں بھی جو کانسپریسیز چلیں, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وٹنس کیا ہے کہ جو ہماری روحانیت کی لائن تھی, صوفیزم کی تھی, جس سے بہت ہم نے اسلام کو اسپریڈ کیا. مقبوضہ کشمیر میں ہمدانز ہی وہاں پر آئے تھے جو اسلام پھیلا تھا, صوفی سینٹرز جو ہیں. تو اس لیے یہ کنٹینیوس جرنی ہے, اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا, اللہ کا ذکر کرنا, عبادت کرنا, اور اس کو ایز اے فرض ڈیوٹی نہیں سمجھنا, بلکہ اس کو ایک محبت, پیار, اپنا گلے شکوے, اپنا اس طرح آئی تھنک نیچرل وے میں ہمیں اللہ کے ساتھ رشتہ بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ مشیل, اٹ واز لو لسننگ ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے. اٹ واز اے بیوٹیفل سیٹنگ. اپنا خیال رکھیے.